अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कभी कभी ज़िंदगी में एक्सीडेंटली भी कुछ अच्छा हो जाता है और उस अचानक होने वाले चेंज से और आपको जब ये पता चल जाए कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो फिर आप थोड़े से मुतमईन हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम आप वही चीज़ दोबारा से लेने की ट्राई करते हैं जिस चीज़ का आपको पता हो कि ये ठीक है। तो ये वाला जो पेन है इसको लिए हुए पूरे 2 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। जब हम पाकिस्तान से आए थे तभी मैं आइकिया गई थी आते ही फ़ौरन, तो तब ये वाला पेन लिया था। बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि एवरी डे ये यूज़ होता है, ऑलमोस्ट दिन में 2 बार भी यूज़ होता है, लेकिन अभी तक ऐसा है जैसे न्यू है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। और पैन के पीछे जो पॉट पड़ा हुआ है जिसमें मैं चाय बना रही हूँ वो आज से 8 साल पहले का है और वो भी बिल्कुल ऐसे है जैसे न्यू है। मैं जब भी अपने बर्तन यूज़ करती हूँ, दिन में 2 बार करूँ, 3 बार करूँ या ना करूँ, हर बार मेरे दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था जो मैंने स्टेनलेस स्टील के बर्तन लिए। आई नो दिखने में जो नॉन स्टिक दूसरे वाले बर्तन हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और आपको मज़ा आता है कि हम बहुत अच्छे से बर्तन में कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वो 6 से 7 महीने निकालते हैं और बाद में वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब इस सेंस में मैं कहूँगी क्योंकि आप उसको प्रॉपर वॉश नहीं कर सकते। अगर आप उसको स्टील के स्क्रबर से वॉश करेंगे तो उसके ऊपर वो निशान पड़ जाएंगे जिस तरह से आपने उसको स्क्रैच किया हो, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो कुकिंग के लिए सेफ़ नहीं रहते। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील के जो अभी मैं यूज़ करती हूँ उनका ये है कि आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें वो ख़राब नहीं होते और सेफ़ भी होते हैं, फूड के लिए ख़राब भी नहीं होते क्योंकि उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कोटेड जो कि आपके फूड में शामिल हो जाए तो वो मतलब जहरीला हो जाता है या आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इस तरह से जो भी है। क्योंकि जो मैंने भी इससे पहले पैन यूज़ किए थे या बर्तन नॉन स्टिक यूज़ किए थे, उनका ये था कि वो उसकी जो बैक है इतनी गंदी हो जाती थी कि उसको अगर हम वॉश करते हैं प्रॉपर तो वो स्क्रैच हो जाती है। यानी कि वो मल्टी कलर्स में आते हैं, जिस तरह से ऑफ वाइट उसकी बैक होती है या थोड़ा सा ग्रे शेड में आ जाती है, जो भी उसके कलर हों वो सारे इस तरह से आ जाते हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ही महीने सही निकालते हैं और उसके बाद उसका कलर जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस सेंस में मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, दिल करता है कि ले ले, लेकिन जैसे उसको यूज़ करते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलते, वो जल्दी ही काम ख़राब कर देते हैं, यानी कि वो ख़राब हो जाते हैं, आप उसको प्रॉपर वॉश नहीं कर सकते। और फिर मैं अपने आप को एक्सीडेंटली वाली दाद देती हूँ कि शुक्र है हम ब्रेडफोर्ड गए और वहाँ पे हम रहे और ये बर्तन हमें लेना पड़ गए, तो ये हमारे लिए ठीक हो गई। इतने सालों से कोई और बर्तन लेना नहीं पड़ा क्योंकि इतने अच्छे वही बर्तन रहे हैं, तो बस हमारा काम जो है उसी में अच्छा चल गया है। तो अब जब भी मैंने कोई न्यू बर्तन लेना हो, जिस तरह से पैन मैंने 2 साल पहले लिया था, वो फिर मैंने ढूंढ के लिया, देख के लिया कि जिस तरह से मेरे पॉट्स हैं ना कुकिंग वाले वो स्टेनलेस स्टील के हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मुझे जो पैन है ना वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बाहर से मिले जिसको मैं प्रॉपर वॉश कर सकूँ, स्क्रब कर सकूँ। अगर उसके ऊपर कुछ लग भी जाए, ग्रीसी भी हो जाए, तो उसको मैं स्क्रब करके अच्छे से वॉश कर सकूँ। तो वो भी मैंने 15 पाउंड का लिया था, 2 साल पहले की बात है और अभी तक बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह लग रहा है। थोड़ा बहुत तो यूज़ होने के बाद वो चेंज करेगा ही कलर, जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत अच्छी है। तो अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है ना पुरानी घूम रही थी। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब की बात है, जो कि आज से 5 साल पहले की बात है। तो तब से लेके अब तक मेरे हस्बैंड जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, यानी कि वो रिमोट काम करते हैं, वो अपनी ऑफ़िस नहीं जाते क्योंकि कोविड के दिनों में तो ऑफ़िस वालों ने खुद ही 3 साल बुलाया ही नहीं था उनको कि आपने आना ही नहीं है। तो 3 साल वो पहले ऑटोमेटिकली ऑफ़िस की तरफ से ही घर पे रहे हैं। और उस दौरान ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग, हर बंदे ने मुझसे पूछा है, हाय आप लोगों की लड़ाइयाँ नहीं होती? मतलब सारी दुनिया लड़ाइयाँ करवाना चाहती थी। कुछ लोगों के लिए तो कोविड जो है ना वो बहुत बुरा साबित हुआ, कुछ के लिए बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग बिज़नेस जो है ना वो बहुत चल पड़े और कुछ के बिल्कुल ही ठप हो गए। तो जो मेरे हस्बैंड की जॉब थी वो भी इस तरह से थी कि वो आईटी के प्रोफेशन में हैं और उनका काम यही है कि कंप्यूटर पे बैठ के आपने काम कर लेना है, चाहे ऑफ़िस जाके कर लें चाहे घर से कर लें। तो उन्होंने, ऑफ़िस वालों ने घर से ही काम की इजाज़त दे दी कि आप कर लें। तो एट द एंड आज से 2 साल पहले उन्होंने ऐसा किया कि ऑफ़िस वालों से बात की कि आप मुझे लिख के दें कि मैंने वर्क फ्रॉम होम ही करना है, मैंने ऑफ़िस नहीं आना। तो पहले तो ये था कि वो कभी भी बुला सकते हैं क्योंकि उनकी जो टाइटल है ना जॉब का वो रिमोट नहीं था, यानी कि वो घर से काम करने की उनको पेपर वर्क में इजाज़त नहीं थी, लेकिन ऑफ़िस उनको घर से ही काम करने की इजाज़त दे रहा था। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने प्रॉपर लिखवा लिया कि आप मुझे लिख के दें कि मैंने घर से ही काम करना है। तो ऑफ़िस वालों ने लिख के दे दिया कि चलिए हम आपको लिख के दे देते हैं, आप घर से ही काम करेंगे। तो उसका फ़ायदा और नुकसान ये हुआ, मुझे तो ज़्यादातर अपने लिए फ़ायदा ही नज़र आता है। वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके सामने ही सब कुछ होता है, जो भी अच्छा है या बुरा है मैं कुछ भी उनसे नहीं छुपाती, जो भी होता है सरेआम होता है। मैंने जिसको भी कॉल करनी हो वो उनके सामने होती है और मेरा फ़ोन स्पीकर पे होता है। मैंने कोई बात हाइड करनी नहीं होती, सब कुछ उनको पता होता है।
چاہے وہ میرے فائدے کے لیے ہو یا میرے نقصان کے لیے ہو، ہر چیز ان کو پتہ ہے. تو اس بات کی مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلے میں ان سے کچھ چھپا نہیں رہی، سب کچھ ان کو پتہ ہے. نقصان میرے لیے یہ ہوا ہے کہ جب وہ آفس جاتے تھے تب کام کرتے تھے، جو ڈیپ کلیننگ ہے نا ویک میں، وہ ایک بار میں کرتی تھی جو کہ فرائیڈے والے دن ہوتی تھی. ابھی کیونکہ وہ گھر سے ہی کام کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہ نہیں ڈر ہوتا کہ ہائے آنے والے ہیں، مجھے یہ سارا کام کر لینا چاہیے. تو وہ تلوار جو ہے نا وہ سر پہ وہ والی نہیں لٹک رہی. تو ابھی جو ویکلی میں ڈیپ کلیننگ کرتی تھی وہ تھوڑی سی زیادہ لمبی ہوگی، یعنی کہ بہت سارے دن گزر جاتے ہیں پھر میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا ان کو پتہ ہو رہا ہے کہ ابھی گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، چاہے میں کروں یا نہ کروں. ابھی ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ بھی گھر سے کام کر رہے ہیں، اگر سارا ٹائم وہ مجھ میں نقص نکالتے رہیں گے تو پھر گزارا نہیں ہوگا. تو مجھے ایک جو یہ والی چیز ہے نا، یہ نقصان فیل ہوتی ہے کہ پہلے میں ویک بار ڈیپ کلیننگ کرتی تھی، لیکن ابھی میں ویک بار ڈیپ کلیننگ جو ہے نا وہ نہیں کرتی، جو کہ گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک واحد نقصان مجھے لگتا ہے جو کہ ان کا گھر سے کام کرنے کا ہے. تو باقی میں الحمدللہ ہیپی ہوں ان کے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے ہر بندے نے پوچھا کہ آپ کی لڑائی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں ایسا ہوا تھا جب لوگوں کی بہت ساری جابس تھی نا وہ جا رہی تھی، لوگ لوز کر رہے تھے، اپنی جاب لوز کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو پے نہیں ملتی تھی، بے روزگاری کافی بڑھ گئی تھی. تو پھر لوگوں میں لڑائیاں جو تھی نا کپلز میں وہ زیادہ ہونے لگی تھی، اور تب تو ڈائیورس ریشو جو ہے نا وہ بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اسپیشلی ادھر جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں UK میں، یہاں بھی بہت زیادہ یہ ہو گیا تھا. اور ان دنوں میں لیسن لے رہی تھی اپنی ڈرائیونگ کے لیے، تو مجھے میرا انسٹرکٹر بھی بار بار پوچھتا تھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کے درمیان کچھ ایسا تو نہیں ہے، مطلب جو گورے ہوتے ہیں وہ ایشین لوگوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ جو عورتیں ہیں ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، یا تھوڑا سا نا جس طرح سے پاکستان میں ماحول ہوتا ہے اس طرح سے ہے، تو یہ شیئر نہیں کرتے. تو الحمدللہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو، ہمارے نیبرز کو بھی بڑی تھی اس طرح سے. وہ بھی ہمارا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے نا وہ بھی اس طرح سے ہے تھوڑا سا کہ بہت آپ کو اندر تک جانے کی ٹرائی کرتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ وہ گورا ہے لیکن تھوڑا سا انوائنگ ہے، جس طرح سے پاکستانی وہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپ کی کھوج نکال رہی ہوتی ہیں آگے تک کہ ایک ایک بات پتہ ہونی چاہیے. وہ جب میں باہر نکلتی تھی مجھ سے اسپیشل پوچھتا تھا الگ میں، یعنی کہ الگ میں، اور جب میرے ہسبینڈ باہر نکلتے تھے ان سے بھی الگ سے پوچھتا تھا کہ کیا کچھ ایسا ہے. تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی کہ ساری دنیا کیوں پوچھ رہی ہے کہ میرے درمیان کچھ ایسا ہے، یعنی کیا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں، کیا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان لڑائی ہو. میں نے آپ کے ساتھ بہت بار شیئر کیا ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان جو بھی بات ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور پارٹی کو، تیسری پارٹی کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے درمیان لڑائی ہو بھی رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی کپل کے درمیان لڑائی ہو، لیکن اگر ہو بھی رہی ہے تو آپ کسی تیسرے بندے کو انوالو کریں گے نا، وہ کبھی بھی آپ کی دل سے صلح نہیں ہونے دے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ دونوں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو مرضی ہے نا، آپ کچھ دیر بعد صلح کر ہی لیں گے کہ کوئی بات نہیں، بس ابھی تھوڑا بہت موڈ بنا لیا، ابھی ہم نے صلح کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی اور بولنے والا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بات شیئر کریں یا کچھ کریں. لیکن جب ہی آپ میکے والوں کو یا سسرال والوں کو، چاہے ہسبینڈ ہو چاہے بیوی ہو، جو بھی بات کرے نا، تو وہ چار اور لگا کے آپ کو سناتے ہیں. تو پھر آپ کی جو لڑائی ہے نا، آپ کے مائنڈ میں وہ ساری چیزیں جب ڈال دیتا ہے نا کوئی تیسرا بندہ کہ یہ ایسا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، تو پھر آپ تھوڑا سا اور اگریسو ہوتے ہیں، غصہ اور آتا ہے، ہاں بالکل یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ آپ کے درمیان اور لڑائی کروا رہا ہوتا ہے، چاہے اس پوائنٹ پہ وہ صحیح ہی ہو. لیکن اسٹل میں بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کسی کو بھی کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کے درمیان بولے. تو آپ چاہے لڑ مر جائیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں، ایک دوسرے کا خون کر دیں، مجھے نہیں لگتا کہ تیسرے بندے کو جو ہے نا وہ بیچ میں آنا چاہیے. ویسے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، آپ میری بات سے ڈس ایگری لازمی کریں گے، لیکن اسٹل میں پھر بھی اسی جگہ پہ ہوں کہ بس آپ دونوں ہونے چاہیے، کوئی تیسرا نہ ہو تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ کے ریلیشن کے لیے. اور ہمارے درمیان جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہی ہوئی ہے، شروع سے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، اور یہ بیسٹ چیز ہے. مجھے لگتا ہے اس سے فرینڈشپ جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے، یقین ہوتا ہے آپ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کہ ہاں میرا ہسبینڈ یا میری وائف جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک دوسرے کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ریلیشن شپ میں. پیار ہو یا نہ ہو، لیکن یقین، عزت، اعتماد جو ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے، اس سے رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. تو ابھی یہ میں نے سٹوری تو آپ کو بتا دی ہے جو کہ بس میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. باتیں جب میرے دماغ میں گھومتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں،
تو پھر میں آپ کے ساتھ بول سکتی ہوں کہ کیونکہ یہی آپشن جو ہے نا وہ سیف ہوتا ہے، باقی آپشن جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوتے کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو خیر جی، ابھی میں کوکنگ کرنے لگی تھی اور میں نے ویڈیو دیکھ لی تھی کل، تو پھر میں اسپیشل گئی گروسری کرنے کے لیے۔ ہسبینڈ اپنا کام کر رہے تھے تو میں آج کل گروسری خود ہی کرنے چلی جاتی ہوں کہ بس جو نئی چیز کا دل کر رہا ہے نا وہ میں جا کے لے آؤں اور گروسری کر کے اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کر دوں۔ تو یہ میں چکن تھائز جو تھی نا وہ لے کے آئی تھی اور اس کو میں نے میرینیٹ کرنا تھا۔ میرینیٹ کیا کرنا تھا، جسٹ میں نے یہ ٹوٹل 4 پیسز ہیں اور اس کے اوپر میں نے تقریباً 2 چمچ ونیگر کے ڈالے ہیں اور ایک میرے پاس کیوب تھا گارلک کا اور ایک ہی جنجر کا کیوب تھا جو کہ فروزن میں یوز کرتی ہوں۔ وہی میں نے تھوڑا سا نا اس کو روم ٹمپریچر پہ کر لیے تھے، کافی ٹائم پہلے میں نے ان کو نکال دیا تھا فریزر سے، اور یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال کے اور ساتھ تقریباً 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اوپر نمک ڈالا ہے اور ان کو میں نے میرینیٹ کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو تھا نا وہ میں نے رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا جنجر گارلک جو ہے نا وہ چکن میں چلا جائے۔ اور ابھی ساتھ میں نے کیا کیا ہے کہ 1 کپ لیا ہے میں نے یوگرٹ کا اور اس میں آدھا کپ جو تھا وہ میں نے کریم کا ڈالا ہے۔ کریم میرے پاس جو تھی میں نے وہی یوز کر لی ہے، ویسے اس کے لیے تھوڑی سی ڈفرنٹ ٹائپ کی شاید کریم ہوتی ہے، جو کہ ریسپی میں تھا وہ یہ کریم نہیں تھی، لیکن میں نے ڈیزرٹ کے لیے کریم جو ہے نا گھر میں آلویز پڑی ہوتی ہے تو میں نے وہی یوز کر لی تھی۔ ابھی یہاں پہ تھوڑا سا کورینڈر پاؤڈر جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے یوز کیا ہے بلیک پیپر کا، اور اس کے علاوہ جو زیرے کا پاؤڈر ہے تھوڑا سا میں نے وہ بھی یوز کیا ہے، ساتھ اس میں تھوڑا سا میں نے جو گرم مسالہ ہے وہ بھی ڈال دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کو مناسب لگے اتنی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی اس میں 1 ٹی اسپون ڈالوں گی چلی فلیکس کے اور 1 ٹی اسپون ہی میں نے جو چلی پاؤڈر ہے نا ریڈ چلی پاؤڈر وہ ڈالا ہے، یعنی کہ 3 طرح کی مرچیں جو ہے نا وہ یوز کی ہیں، اور یہاں پہ بھی میں نے 1 ٹی اسپون جو ہے نا وہ سالٹ کا ایڈ کر لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون آلریڈی میں ڈال چکی ہوں جو کہ پہلے ونیگر اور گارلک جنجر کی پیسٹ کے ساتھ میں نے میرینیٹ کیا تھا تب، اور ابھی تھوڑا سا اس میں نے زردہ کلر جو ہے وہ ڈال لیا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا گیا تھا، اور ابھی ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ زردہ کلر ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن جسٹ اس لیے کہ اس کا کلر جو ہے نا کوکنگ کے بعد تھوڑا سا زیادہ پیارا آئے گا۔ تو ابھی ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور ایک بار پھر سے جو کہ ہم نے چکن تھائز جو تھی نا ان کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کے اوپر یہ آدھا جو ہے نا اس میں سے بیٹر وہ میں نے ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا فریج میں، تاکہ تھوڑا سا اس میں جو ہمارا یوگرٹ ہے اور اس میں مسالے وغیرہ ہے نا وہ صحیح سے سیٹ ہو جائے، اندر اس کے چلے جائیں۔ اور جو باقی بچا ہوا بیٹر ہے وہ رکھ دینا ہے، وہ بھی یوز ہوگا لیکن ابھی نہیں، وہ بعد میں یوز کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں نے آدھا اس میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے، اس کے اوپر چکن کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کو میں نے فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی قیمہ، کیونکہ روٹی کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ قیمہ مٹر بہت لائک کرتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ بچے قیمہ مٹر کھا لیں گے روٹی کے ساتھ اور ہم جو ہیں وہ تھائی والا کھا لیں گے، کیونکہ اس میں نے تھوڑا سی جو مرچیں ہے نا وہ زیادہ رکھی تھی تو بچے اتنی زیادہ مرچیں جو ہے نا وہ نہیں کھاتے، لیکن یہ جو قیمہ مٹر ہے نا یہ میں نے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے ہی بنایا ہے، یعنی کہ لیس اسپائسی بنایا۔ ابھی میں نے جتنا بڑا میرا پین تھا اس حساب سے میں نے تھائز جو تھی نا وہ بائی کی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس میں زیادہ نہیں آئیں گی، تو ابھی پین میں ہی تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں نے اس طرح سے جو میرینیٹڈ تھائز تھی نا ان کو رکھ دیا، اور آنچ جو ہے نا آگ کی وہ تھوڑی سی تیز ہی ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے، نشان پڑ جائیں۔ ابھی اس کو کور نہیں کیا اور نہ ہی یہ بھی گلے ہیں، جسٹ اس کے اوپر جو ڈارک کلر ہے نا نشان وہ پڑ رہے ہیں، اور ان کی دونوں سائڈ جو تھی نا وہ میں نے تقریباً 2 منٹس جو تھی نا وہ رکھی تھی، اور پھر جو اسی میں تھا نا جو میرینیٹ کیا ہوا تھا ہم نے یوگرٹ والا بیٹر وہ اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے۔ تب تک کور کرنا ہے جب تک آپ کا میٹ جو ہے نا وہ پک نہیں جائے، اچھا میں میٹ نہیں کہہ سکتی، آپ کا چکن جو ہے نا وہ پک نہ جائے۔ تو ابھی میں نے تو خیر اس کو کافی ٹائم رکھا تھا، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ پراپر پکنا چاہیے اندر تک۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو کم پکانا ہے تو پھر جتنے منٹس کے لیے آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ لیں، لیکن میں نے کوئی 25-30 منٹ جو تھا نا اس کو کوک کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ تو یہ دیکھیں جی ابھی اس سٹیج پہ یہ پہنچ گیا ہے، بہت گل چکا ہے، اور اس سٹیج پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہاف بیٹر ہم نے بچا کے رکھا تھا ابھی اس کے اوپر وہ ڈال لینا، وہ تب ڈالنا ہے جب آپ کا چکن جو ہے نا وہ پراپر گل جائے اور اس کا پانی جو ہے نا پہلے والا وہ ڈرائی ہو جائے۔ تو ابھی نیچے اس کے آئل جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے اس نے، پانی اس کا سارا ڈرائی ہے، اور ابھی یہ والا جو بیٹر ہے نا میں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ اچھا اس کو بھی تھوڑا سا پکانا ہے لیکن اس کو ڈرائی نہیں کرنا، یہ ایک طرح سے آپ کی گریوی جو ہے وہ رہ جائے گی۔ تو ابھی بس جی اس کو میں نے تھوڑا سا بس جو ہے نا وہ پکایا ہے،
جو کہ اتنا کچھ یہ رہ گیا ہے. پھر اس کے اوپر میں نے لیمن اور ہری مرچیں اور ساتھ میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے. تو بس جی یہ کھانے کے لیے بالکل تیار ہے. نان کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ بہت مزے کا لگے گا. تو اتنا یہ مزیدار بنا تھا کہ بس نیکسٹ ٹائم میں پھر سے ضرور بناؤں گی. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.